अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमत वक्त रोजाना माशी इस्तेहकाम, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, तरक्याती मंसूबे और इंतजामी बेहतरी के बुलंद बांग दावे करती नजर आती है, लेकिन जब जमीनी हकाइक पर नजर डाले तो 44% के करीब आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे, बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर, CCD के मावराए अदालत कत्ल, दीवार से लगी ऑपोजिशन, घुटन वाला सहाफती माहौल, हजारों अरब रुपए की बेजाबतगियां और आज ही पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के आदाद शुमार के मुताबिक 2,53,70,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पंजाब के 96 लाख, सिंध के 78,20,000, खैबर पख्तूनख्वा के 49,20,000, बलूचिस्तान के 29,40,000 और इस्लामाबाद के 90,000 बच्चों को तालीमी सहूलत मैसर नहीं। जब एक तरफ आवाम के घर में रोटी पूरी ना हो रही हो और दूसरी तरफ हुक्मरान लग्जरी जहाज खरीद रहे हो, अफसरशाही के लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदी जा रही हो, कॉल ऑफ फेल के इस तजाद में मौजूदा हुकूमत को कैसे याद रखा जाएगा? क्या ऐसे याद रखा जाएगा कि दुनिया की सहाफती तंजीमें वजीर आजम साहब को खत लिखकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का कह रही थी? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने आज भी ई टैक्स की तकरीब से खिताब करते हुए दावों के अंबार लगा दिए। पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए, अब हम इंशाअल्लाह ताला हर तहसील में, पंजाब की 148 तहसील्स में इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन बसेस को पहुंचाएंगे। 42 लाख फैमिलीज जो है उनको उनके घर का दरवाज़ा खटका के रमज़ान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया कि कोई अब भूखा नहीं सोएगा। आप देखें कि ये जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये क्या है? कोई भी बीमार जो है उसकी दहलीज पे जाके उसका इलाज हो रहा है माशाअल्लाह। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करते हुए मुस्बत जवाब देने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद के करीबी ज़राए हमें बताते हैं कि मुज़ाकरात की ऑफर हुकूमत की जानिब से होनी है, लिहाजा अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब बात करते हैं तो फिर उसका मुस्बत जवाब दिया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जारी एलामिया के मुतालबात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली, ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना, बुकला और अहले खाना से मुलाकात की बहाली और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों बशमूल शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, अली वजीर, मारंग बलोच, साहिबजादा हामिद रजा, ये तमाम की रिहाई शामिल है। एलामिया में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए कौमी हिकमत अमली तरतीब देने, अफगानिस्तान से बामानी मुज़ाकरात करने और दोस्त इस्लामी ममालिक की मदद से ईरान पर हमले रोकने के लिए सिफारती किरदार का मुतालबा किया गया। मुल्क में सरमायाकारी की कमी और मल्टीनेशनल कंपनियों के मुल्क छोड़ जाने को हुकूमत की नाअहली करार दिया गया, जबकि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत और लग्जरी जहाज खरीदने जैसे हुकूमती इकदामात की मजम्मत की गई। ताहम ऑपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर फैमिली की जानिब से मज़ाहिमत का सामना है। एक तरफ इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा हैं जो चाहती हैं कि पार्टी रिलैक्स मोड से निकलकर उनकी रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डाले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अप्रोच वाज़े तौर पर मफाहमत की नजर आती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने अलीमा खान साहिबा की जानिब से उन पर वज़ीर दाखिला से राब्तों के इल्जामात पर क्या जवाब दिया, सुनिए। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि पहले लीडरान को उनके हलकों में जलील किया जाए, गद्दार कहा जाए और फिर उन्हीं से उम्मीद की जाए कि वो तहरीक चलाएं। ये इंतहाई मज़ायका खेज है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस की सजा मअतली की दरख्वास्त 11 मार्च को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हो गई, जबकि अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर आयद एतराज़ात दूर करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का कहना था कि अलकादर केस की समाअत 5 माह 15 दिन बाद मुकर्रर हुई। अलकादर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हेयरिंग फिक्स हुई। बेशुमार मरतबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मरतबा चीफ साहब से राब्ता, उनके अमले से राब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से राब्ता, मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमाते हैं। उन्होंने मंडे को हमारी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की, बल्कि पूरे हफ्ते में ही रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं, और उससे अगले हफ्ते 11 मार्च में बड़े दिन है, अभी तो फरवरी चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा का कहना था कि हमारा अगला स्टॉप सुप्रीम कोर्ट है। जेर जबर पेश के एतराजात लगा रहे हैं ताकि इमरान खान की पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर ना हो। अलीमा खान साहिबा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर दिया।
زیر زبر پیش کے اوپر اس کے اوپر objection لگائی چلے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان اپنی ان کی پٹیشنز نہ سن سکے کورٹ. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں جج ڈوگر سے یہ امید ہے، نہیں ہے امید. یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حکومت پر تمام اطراف سے بین الاقوامی پریشر بڑھ رہا ہے. برطانوی پارلیمنٹ سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. برطانوی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی، پارلیمان کے رکن زیک گولڈ سمتھ اور لارڈ محمد نے عمران خان صاحب سے ان کے صاحبزادوں کی ملاقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ خان صاحب کی صحت، قید و بند کی صحبتیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ پامالی کو تجارت اور برطانیہ کی امداد کے ساتھ جوڑنے کا بھی مطالبہ سامنے رکھا گیا، وقتی طور پر ضرور مسترد ہوا ہے. اور ناظرین، جو اس وقت موجودہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے، ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان اپوزیشن الائنس نے حکومت سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. اگر تو حکومت کی طرف سے آفر آتی ہے تو اس کا پازیٹیو ایک مثبت جواب دیا جائے گا. دوسری طرف عمران خان صاحب کی فیملی ہے جو چاہتی ہے کہ سنجیدگی سے عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کو ریز کیا جائے اس ایشو کو. اور جتنے کنسرنز اس وقت فیملی کے نظر آ رہے ہیں، گزشتہ روز جو علیمہ خان صاحبہ کی پارٹی قیادت کے حوالے سے ایک چارج شیٹ تھی، اس پہ ایک مزید رد عمل آنے کا سلسلہ ہمیں آج بھی جاری نظر آیا، جہاں پر پارٹی چیئرمین بھی آ کے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ یہ کہیں کہ جب ان کو یہ آفر کی جا رہی تھی اڈیالہ جیل جانے کے حوالے سے، تو اس کال کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آن کال تو اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب بھی تھے. یہ سب معاملات ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ جو پی ٹی آئی بمقابلہ علیمہ خان صاحبہ یہ کتنی لڑائی جو ہے وہ انٹینس ہونے جا رہی ہے، اس پر گفتگو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز اسی حوالے سے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو سچویشن جس طرح کی ایک امبیرسنگ نظر آ رہی ہے فار یور پارٹی، علیمہ خان صاحبہ کا ایک طرح سے آپ کی پارٹی کو رائٹ آف کر دینا، پارٹی قیادت کو، عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جہاں پر بات آتی ہے، پھر گوہر خان صاحب کا آج آ کے رد عمل میں یہ کہنا کہ جب ان کو آفر کی جا رہی تھی اڈیالہ جیل جانے کے حوالے سے تو اس کانفرنس کال میں سہیل آفریدی صاحب بھی شامل تھے، یعنی کہ یہ ان کی سولو فلائٹ نہیں تھی، پارٹی قیادت یا دیگر افراد بھی آن بورڈ تھے. یہ جو ایک پوری شیخ صاحب ایک میسی سچویشن نظر آ رہی ہے، ہاؤ وڈ یور پارٹی مڈل تھرو اٹ؟ دیکھیں، I hate to disappoint all the losers جو کہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں باتوں کو بلو کر کے کہ شاید فیملی ایک طرف ہے اور پارٹی ایک طرف ہے اور ان کی کوئی لڑائی چل رہی ہے یا خدا نخواستہ اس سے ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. انہوں نے وکلا کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ سینیٹر حامد خان کے حوالے سے تو شی از ایگزیکٹلی رائٹ. آپ نے کبھی ان کو دیکھا کسی جگہ پہ؟ نہیں، حالانکہ ہمارے سینیٹر بھی ہیں، سینٹ میں بھی نہیں آتے. تو اس حوالے سے ان کے خدشات بالکل ٹھیک تھے. گور صاحب اور باقی جو وکلا ہیں جنہوں نے اپنا جواب دے دیا خود ٹی وی کے اوپر، مجھے دینے کی ضرورت نہیں، میں کوئی وکلا کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. کاش اچھا ہوتا کہ جو وکیل، جونیئر وکیل آس پاس باجی کے اس وقت موجود تھے، وہ اس وقت مزے لینے کی بجائے باجی کو اصل سچویشن بتا دیتے کہ وہ لوگ یہیں پہ موجود ہیں. علی بخاری نے بھی اپنا بتا دیا، گور صاحب نے بھی بتا دیا، پھر وہ بعد میں رجسٹرار کو بھی اسی دن ملے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے وکلا تو اپنا جواب خود دیتے رہیں گے. بٹ یو آن دا ہول یو فیل کہ یہ آن سلاٹ جو ہے ان کا یہ ٹھیک تھا، ایک آؤٹ برسٹ ان کا یہ جسٹیفائڈ تھا اور اس کا کوئی اثر بھی نظر آیا؟ دیکھیں، میری بات دیکھیں علینا، وہ بہن ہے نا، جب وہ پیش ہوتی ہیں، جب آس پاس دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی بندے موجود نہیں ہیں تو وہ پھر ایموشنل ہو کے وہ غصہ کر جاتی ہیں. تو یہ ان کا رائٹ نہیں بنتا. آپ بھی بہن ہوتی ہیں، آپ کے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا تو آپ کرتی. بٹ ان کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جو کنسرنڈ وکیل ہے اس وکیل نے ہی پیش ہونا ہے. باقی وکلا ضروری نہیں ہے کہ جلسے کی طرح ہر وقت، کیونکہ علی بخاری ہائی کورٹ میں تھا، وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتا تھا. وہ کہہ رہا تھا بندے میں جمع کر رہا تھا. پھر اسی دن ایسا ہوا کہ صبح لوگ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اس کے بعد بندے سپریم کورٹ میں آئے. سو وہ اگر باجی کو ایگزیکٹ سچویشن بتا دی جاتی تو میرے خیال میں ان کا وہ جیسے گور صاحب نے بھی کہا، علی نے بھی کہا، وہ بہن ہے. میں تو ہمیشہ ان کو والدہ کا درجہ دیتا ہوں اور ہمیشہ ان کے حوالے سے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے. جب آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ انٹرفیئرنس، تو سیٹ کہ نہیں، کوئی انٹرفیئرنس ان کی طرف سے نہیں ہے. کنسرنز اور ان کی فرسٹریشن جو فیملی کی بطور فیملی ہے آپ نے کہا ریگارڈ کیا. پچھلے کئی مہینوں سے وہی جاتی تھی اندر، جب سے خان صاحب آئسولیشن میں گئے اس سے پہلے. تو ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی تھی خان صاحب کے حوالے سے، واحد سورس جو تھی وہ فیملی تھی. کوئی اس کو مداخلت سمجھتا ہے تو اور شیخ صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ ورکرز بھی زیادہ ریلائے اسی پیغام پہ کرتا تھا کہ جو فیملی کے تھرو ریلے کیا جاتا تھا، قیادت سے زیادہ وہ فیملی کی طرف. میں تو دستا علی نے، کیونکہ جائی فیملی رہی تھی نا. اور کون جا رہا تھا مجھے آپ بتائیں؟
اگر کوئی وکیل جا رہا ہوتا ہے یا فیملی جا رہی ہوتی ہے اور باہر میسج آتا ہے تو obviously میں بھی پھر فیملی کے میسج کو سنوں گا کہ بھائی یہ گل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرا میرے حوالے سے آپ نے جو ابھی ایک بات کی کہ ان کو صحیح طرح سے بتایا نہیں گیا. فواد چودھری صاحب بھی گزشتہ روز اسی پروگرام میں جس میں آپ بھی بات کر رہے تھے اس میں فواد چودھری صاحب نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ علیمہ خان صاحبہ سے یہ سب کچھ کروایا ہے. نہیں میں بالکل ایسے نہیں کہوں گا. دیکھیں میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں پارٹی کا, میں عمران خان کا اور پارٹی کا ترجمان ہوں. مجھے کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کرنی. نہیں لیکن لیگل ٹیم کے ہیڈ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہیں نا. ہاں لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں مگر پارٹی کے اندر بہت بڑے بڑے وکیل ہیں. حامد خان بہت بڑے وکیل ہیں. بے شک لیگل ٹیم کے ہیڈ جو ہے وہ راجہ صاحب ہیں. حامد خان سنتا ہے راجہ صاحب دی دسو, اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا اس حوالے سے میرے بھی بیان کو یہ توڑ موڑ کے کچھ لوزرز جن کو میں جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ بالکل ضرور کروں گا. اینڈ آئی مسٹ کہ جناب وہ آپ نے جو ہے کوئی مالک نے وہ جو ایک کلپ چلایا اس پہ لکھا کہ وقاص اکرم کا اشارہ کس طرف ہے. اگر وہ کلپ پورا چلا دیتے نا تو اس میں باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کے وہ سیکشنز, سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے, ہمارا فخر ہے, مگر وہ سیکشنز جو گند غلاظت پہ رلائے کرتے ہیں, بےہودگیاں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. 2 ٹویٹس ہمارے حق میں اور خان کے حق میں اور 10 خان کے ذمہ داروں کے خلاف کرتے ہیں. کل سے ان کا بڑا فیلڈ ڈے ہے اور کہ جناب وہ وقاص اکرم نے ایسے کر دیا. وہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے مذائقہ خیز آپ نے اس کو قرار دیا کہ یہ ہم سے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں پہلے میرے لیے ہاں نہیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میرے لیے مذائقہ خیز ہی ہے. ہاں یہ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ. مگر وہ میں کس کو کہہ رہا تھا, اگر میں نے باجی کا نام لے کے کہا ہوتا تو وہ بڑا واضح ہوتا. وہ چینل والے نام لگا کے کرتے نہیں کر سکے کیونکہ میرا سیدھا میں نے اگر وہ کلپ پورا ہوتا تو میں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا اور سوشل میڈیا کے ان ایلیمنٹس کا, پورے سوشل میڈیا کا نہیں, ان ایلیمنٹس کا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دکانداریاں چلتی رہیں. دیکھیں میں علیمہ باجی سے ریگولر رابطے میں رہتا ہوں, ان سے گائیڈنس لیتا ہوں, ان کو چیزیں بتاتا ہوں, ان سے چیزیں پوچھتا ہوں. واحد سورس ہیں جو چیزیں انفارمیشن کی خان کے حوالے سے ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ غلط فہمی پیدا کر کے ایک تماشا کھڑا کیا جائے. اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سے نون لیگ کو ہوگا. دیکھیں یہ ایسے غلیظ ایلیمنٹس ہیں. ہم نے کتنا بڑا ایشو تھا پنجاب کے جیٹ کا, وہ جو جیٹ جو خریدا اور وہ بڑا ویلڈ اور پرٹیننٹ تھا اور وہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف تھا کہ ایکسپینسز کس طریقے سے آج آپ. سر یہ تو پھر آپ کی پارٹی سے سوال ہوگا نا کہ آپ بطور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت وہ سارے ایشوز چھوڑ کے آپ اپنے ہی خلاف جو ہے ماسک کھڑے کرتے ہیں. میں ادھر آ میری بات تو سن لیں. ہم نے اس کو اٹھایا, اس پہ ہمارے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, ہم نے اس کو پریس ریلیزز ایشو کی, ہم نے ان پہ ٹاک شوز پہ بات کیا, ہم نے ان کے وہ جو ایشوز تھا ان کے پیر جل گئے کہ ان سے کیا یہ ہو گیا, انہوں نے کیا ظلم کیا ہے پنجاب کی عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, مگر پھر چند سیکشن آف دی سوشل میڈیا جو پچھلے 1.5 سال سے ہمارے ذمہ داران کے بارے میں بکواسات کرتے پھر رہے ہیں, گندی تصویریں بناتے ہیں. It doesn't affect you. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی It doesn't. I don't care. It doesn't affect me. جو لوگ غلاظت جو چند یہ میں ان کو بتا دوں, جو چند اکاؤنٹ پچھلے 1 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران کے خلاف جو ہے یہ غلاظتیں کرتے, وہ بھائی تسی کر لو, جو تو نہیں ہوتا نا, جو تو نہیں ہوتا وہ کر لو. مجھے یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے, جب تک وہ مجھ سے مطمئن ہے, جب تک وہ ذمہ داری ہے میں وہ کرتا رہوں گا. جس دن وہ مجھے تھوڑے سے بھی غیر مطمئن یا ان کا اشارہ نظر آیا, میں 1 سیکنڈ سے پہلے یہ ذمہ داری کسی اور بھائی کو جو بہتر کر سکتا اس کو دے کے چلا جاؤں گا. تو میں بڑا واضح کہہ دوں کہ ان غلیظ ایلیمنٹس نے ہمارا اچھا بھلا اپوزیشن کا ایک ایشو, ایک عوامی ایشو جس میں عوام کا مال جو ہے وہ ایک طیارے کے اوپر خریدا گیا ہے, لگایا گیا ہے, اس کو غلاظت کا رنگ دے کے ہماری وہ جو ایک ایشو بنا کے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, ہم ان کو اس کو عوام کے سامنے ایکسپوز, انہوں نے اس کی ڈائمینشن ہی اس گند کے اندر ختم کر. سو یو آلسو مین کہ وہ جو باہر سے بیٹھ کے بھی جو اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں اور جو یوٹیوبرز ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. رہی دیکھیں جی, جس نے کو غلیظ بات کی, میری بات سنیں جی, مخالف کوئی بھی ہے جیسا بھی ہے, ہم ان کی ٹھوک بجا کے مخالفت کرتے ہیں. ہم کوئی چھپ کے نہیں بیٹھے. میں بیٹھا ہوں نا, آپ میری شکل دیکھ رہی ہیں, میرا نام آ رہا ہے, میں جو لفظ کہہ رہا ہوں میں اس کو اون کر رہا ہوں. میں کسی اور نام سے نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ, میں کوئی شکل تبدیل کر کے کوئی کارٹون کی وہ لگا کے میں یہ نہیں بیٹھا. میں وقاص اکرم یہاں پہ بیٹھا ہوں, میرا خاندان اسی ملک کے اندر ہے, میرا ہر ایک لفظ جو میں کہتا ہوں
اس کی اگر میں ہائڈنگ میں ہوں تو اس کی ہیٹ میری فیملی کو برداشت کرنی پڑتی ہے, میرے دوستوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے, اور ہم کسی کے آگے روتے دھوتے نہیں ہیں. ہم وہ کپڑے اٹھا کے تصویریں نہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ کرتے. ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے ان کی تو سٹوریاں آج تک باہر ہی نہیں آئی, کیونکہ ایم این ایز ایم پی اے وہ رونا دھونا نہیں ڈالتے ہیں. یہ ضرور کہہ دیتے ہوں گے کہ کیسز ہوئے اور ظلم ہو رہا ہے, مگر ڈیٹیل تو آج تک انہوں نے دی نہیں. اگر ان کی ڈیٹیل آ جائے آپ کے سامنے تو جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو شرما کے ڈوب کے مر جائیں. سو رائٹ شیخ صاحب, آپ جس طرح سے کال آؤٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, صرف ون لائنر کہ علیمہ خان صاحبہ وہ ہماری بڑی بہن اور ماں ہے, اور میری آج بھی ان سے رابطہ ہوا ہے اور ہم ریگولر رابطے میں رہتے ہیں. تو ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی آپ کی ناکام کوشش ہے کہ وہ جو تھوڑے تو نہیں ہوتا نا وہ تسی کر کے دیکھ لو. جو میری ذمہ داری ہے میں اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق کرتا رہوں گا, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر. رائٹ شیخ صاحب, یہ ضرور بتائیے, گور صاحب کی جو میں نے ذکر کیا, ان کا جو رد عمل سامنے آیا, گور صاحب جب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب بھی اس کانفرنس کال میں شامل تھے, تو کیا یہ بات علیمہ خان صاحبہ کو بتائی گئی تھی؟ میرا خیال ہے باجی کے علم میں نہیں ہوگا, کیونکہ اور دوسری بات ہے I have all the reason to trust and believe بیرسٹر گوہر, اور بیرسٹر گوہر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو یہ بات پتہ تھی اور انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتائی؟ بس یہ تو پھر وہ بتا سکتے ہیں, میں تو چیف منسٹر کا ترجمان نہیں ہوں, وہ انفارمیشن سیکرٹری بتا دے گا, نوجوان وہ شفیع جان وہ خود بتا دے گا. مگر یہ ہے کہ علیمہ باجی کے علم میں نہیں ہوگی, اس لیے کہ اگر علیمہ باجی کے علم میں ہوتی تو اس بات کو تو سختی سے دیکھیں. جو پچھلا چیف منسٹر تھا اس کے ساتھ بھی پریکٹیکلی اگر کبھی خان صاحب ناراض ہوئے تھے تو یہی محسن نقوی والی تصویر اور بات کے اوپر ناراض ہوئے تھے. تو یہ تو سب کو پتا ہے, تو اگر علیمہ باجی کو پتا ہوتا تو یہ بھی ناراضگی کا اظہار ضرور کرتی. میرا خیال ہے علیمہ باجی کے علم میں نہیں تھا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے علم میں نہیں تھا, اور سہیل آفریدی صاحب نے بہرحال یہ وہ خود ہی جواب دے سکتے. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.